बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। ये सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम होता है सुबह का, और ये डेली रूटीन होती है हमारी कि रात को जैसे हर कोई खाना खा के सोता है और सुबह को उठते हैं तो हमारा हज़म हो चुका होता है, फिर हमें भूख लगी होती है और एक नया दिन हमारा मुंतज़िर भी होता है। तो हर दिन एक नया दिन ही होता है हमारे लिए। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए एक और मौका फ़राहम किया हुआ होता है। तो इस वक्त हमारे यहाँ भी नाश्ता बन रहा है और हर घर में नाश्ता होता है, और नाश्ता बहुत ही ज़रूरी होता है ना। हमारे जिस्म की ग़िज़ा जो है इसको लाजमी देनी चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा भी नहीं और बिल्कुल ख़त्म भी नहीं कर देनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरत है। इसी तरह जिस्म की ग़िज़ा है ना, तो रूह की भी ग़िज़ा है। जैसे कुरान है, कुरान रूह की ग़िज़ा है, तो दोनों ग़िज़ाओं का एहतमाम करना चाहिए। तो ये तो थी हमारी वीडियो के बारे में बातचीत। अब आज हम देखेंगे अपने टॉपिक को। तो हर रोज़ कोई हमारा एक नया टॉपिक होता है गुफ्तगू का। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमें दूसरे लोगों के ऐबों को कबूल करना चाहिए, यानी दूसरे लोगों के ऐब कबूल करें। तो इस पर बात हम करेंगे। तो देखें, ऐब जो है ना वो हर शख्स में होता है। जैसे खूबियाँ होती है ना हर शख्स में, तो कोई ना कोई ऐब भी सब में होता है। अगर किसी में है तो हम में भी ज़रूर होगा। हमें हो सकता है अपने अयूब नज़र ना आए, दूसरों के नज़र आएँ। तो कोई भी बेस्ट नहीं होता, कोई भी मुकम्मल नहीं होता। तो हमें दूसरे लोगों को उनके ऐब के साथ ही कबूल करना है, जो कि हमारा टॉपिक है। तो अगर हम देखें कि ब्यूटी एंड द बेस्ट, दूसरों में मौजूद ऐबों को कबूल करने और बिलाखिर उन ऐबों को चाहने की कहानी है। ये एक परियों की कहानी की ब्यूटी की तरह आप भी लोगों को उनके ऐबों समेत कबूल कर सकते हैं। है तो मुश्किल काम, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज़ ये है कि ये समझ लें कि दूसरे इंसानों से कमाल की तवक्को रखना तकब्बुर की निशानी है। यानी दूसरे लोगों से कमाल की तवक्को रखना कि वो परफेक्ट हैं, ये तवक्को रखना जो है ये तकब्बुर की निशानी है। तो इससे हमें दूर रहना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है वो ये है कि ये समझें कि दूसरों से कमाल की या परफेक्शन की तवक्को का मतलब क्या है कि वो हमारे लिए अपने आप को तब्दील कर लें, यानी चेंज कर लें हमारे लिए अपने आप को। तो इससे दूसरों को ये पैगाम मिलता है कि वो नाकारा हैं। ये उनको मुस्तरद करने का इंतहाई अमल होता है। लोगों को रद्द करने से परहेज़ करें, कहीं वो आपको ही रद्द करना शुरू ना कर दें। ये भी तो खौफ होना चाहिए ना कि अगर हम किसी को कबूल नहीं करेंगे, रद्द कर देंगे ना। जब कबूल ही नहीं करेंगे उसको ऐब की वजह से, किसी के ऐब की वजह से, तो हो सकता है कि अगला भी हमें रद्द कर दे, हमें कबूल ना करे। तो ये खौफ भी होना चाहिए, और ये तस्लीम करना चाहिए कि जो लोग कामलियत की तवक्को रखते हैं, यानी परफेक्शन की तवक्को रखते हैं, वो किसी की तारीफ़ करने में भी बखील होते हैं, बुखल से काम लेते हैं। उनकी नज़र में कोई भी काम इतना कामिल नहीं है कि उसकी तारीफ़ की जाए। दूसरों की कोशिशों को तस्लीम करने के लिए ख़ुद को मजबूर करें ताकि हम कर सकें किसी की कोशिश को कबूल। अपनी ज़िंदगी में शामिल हर मुस्तहिक शख्स को बड़े खुलूस के साथ शुक्रिया कहना शुरू कर दें, ठीक है। ये बहुत लाजिम है, हमारे लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा उस वक्त हमें मायूसी भी हो सकती है ना, बार बार मायूसी हो सकती है जब हम दूसरों के लिए कोई गैर हकीकी और नाकाबिल हुसूल हदफ मुकर्रर करें और वो उसको हासिल ना कर सकें। हो सकता है वो उसको हासिल ना कर सकें, और इस तरह फिर हमें मायूसी होगी। तो इस की मायूसी से, यानी इस बार बार की मायूसी से बचना है। और लोगों में मौजूद कुछ महारतें होती हैं, तो लोगों में मौजूद ख़ास महारतों और सलाहियतों का खोज लगाएं। यानी हमें ढूंढना चाहिए लोगों के अंदर, किसी के अंदर क्या ख़ास महारत है, ख़ास सलाहियत है। इन खुसूसी सलाहियतों और महारतों की फ़हरिस्त बनाकर उनका जायज़ा लें। अपनी इस खुशकिस्मती पर नाज भी करें
کہ آپ صلاحیتوں سے مالا مال لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں۔ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہوتے ہیں جو صلاحیتیں رکھتے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے مواقع بھی مل رہے ہیں نا۔ یہ بھی تو ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے مواقع ملتے ہیں جن میں صلاحیتیں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے اندر یہ کمال پرستی کا جو رجحان پایا جاتا ہے، فرض کریں میرے اندر ہے، کسی کے اندر ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کہ دوسرا پرفیکٹ ہو، تو اس کے اندر جو یہ خواہش یا جو یہ رجحان پایا جاتا ہے وہ کیوں پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ بچپن میں کی جانے والی کوئی تربیت ایسی ہو، تو اپنی بچپن میں کی جانے والی تربیت پر ہمیں نظر ڈالنی چاہیے اور اس کی وجہ کا یعنی اس کی وجہ ڈھونڈنی چاہیے کہ ہمارے اندر یہ کیوں پیدا ہوئی، یعنی یہ وجہ کیوں ہمارے اندر پیدا ہوئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ پرفیکٹ ہوں، ہمیں جو لوگ ملیں وہ ان میں پرفیکشن ہو۔ تو اس کی وجہ کا کھوج لگانے سے ہمیں اپنے اس رویے کو درست کرنے میں مدد ملے گی، یعنی ہمیں فائدہ ہوگا نا۔ تو ایک پیج لے لیں آپ کوئی بھی، اسے 2 حصوں میں تقسیم کریں، اس کی رائٹ سائڈ پہ اپنے آپ کو یعنی اپنا نام لکھیں، اور دوسری طرف ہم کمال پرستوں کو جو اس وجہ سے اذیت اٹھانا پڑتی ہے وہ لکھیں کہ ہمیں ظاہر ہے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے نا، جو دوسرے میں پرفیکشن چاہتا ہے، اور پھر وہ مایوس بھی ہو جاتا ہے اگر اس میں وہ نہ پائی جائے، تو جو تکلیف یا اذیت اٹھانا پڑتی ہے وہ لکھنی ہے۔ تو اسی طرح بائیں حصے میں کمال پرست ہونے کے تمام فوائد تحریر کرنے، یعنی رائٹ سائڈ پہ جو ہم نے لکھنا ہے اپنے آپ کو لکھنا ہے، اپنا نام لکھنا ہے، اور جو اذیت ہمیں اٹھانا پڑتی ہے کسی کو پرفیکٹ دیکھنے کے لیے، اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ ہم نے کمال پرست ہونے کے تمام یعنی پرفیکٹ ہونے کے تمام فوائد لکھنے ہیں، اور ان دونوں کا تجزیہ بھی کرنا ہے، یعنی دونوں کا پھر تجزیہ کریں اور یہ دیکھیں کہ آیا جو رویہ ہم نے اپنا رکھا ہے وہ کسی اہمیت کا حامل بھی ہے، یعنی اس کی کوئی اہمیت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے سب کے لیے، کیونکہ لوگوں کو ان کے عیوب سمیت قبول کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ چیز قبول کرتے ہیں، ورنہ بہت ساری خوبیاں اگر کسی کے اندر ہوتی ہیں اور کوئی ایک عیب بھی اگر ہے تو انسان اس کو بھی قبول نہیں کرنا چاہتا نا، اس کو وہ عیب بڑا نظر آتا ہے اور خوبیاں پیچھے کہیں رہ جاتی ہیں۔ تو یہ بھی انسان کے اندر یعنی ہمارے اندر یہ خامی یا خرابی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے اندر خوبی نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ ہماری خامی ہمارے اندر ہے نا، ہمارے اندر یہ کیوں پیدا ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے، ہماری بچپن کی پرورش کیسی تھی، کس طریقے سے ہوئی، کس ماحول میں ہوئی، ہمیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کو ان کی خامیوں سمیت قبول کریں۔ تو یہ بہت اچھی عادت ہے، کیونکہ اگر میرے اندر کوئی ہے، مجھے ہو سکتا ہے معلوم نہ ہو، تو میں اپنے دوستوں سے جو قابل اعتماد دوست ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، جو کلوز ہیں، میں ان سے پوچھوں گی، اور اپنے اندر جو ہے وہ بہت کم ہمیں نظر آتی ہیں، دوسروں کی زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں، تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے، دوسروں سے ہی پوچھنا ہے اس بارے میں۔ تو ہمیں مطلب ایک جنگ ہے نا جو اپنے آپ سے لڑنا پڑتی ہے نا، ہمارے نفس کے خلاف جانا، نفس کچھ چاہتا ہے، انسان کچھ اور چاہتا ہے، یعنی انسان کا نفس کچھ اور چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں پیدا کیا نا، حق تو اس کا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانا جائے، لیکن انسان کرتے کیا ہے کہ وہ نا اللہ تعالیٰ کی بجائے نا اپنے نفس کی خواہش کی زیادہ تکمیل کرتے ہیں، اور یہ نفس پرستی ہوتی ہے، خواہش کی پوجا کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند بھی نہیں کرتا نا جو نفس کے پیچھے چلتے رہتے۔ نفس تو انسان کو اپنے پیچھے چلائے رکھتا ہے، گھمائے رکھتا ہے، اور اڑائے رکھتا ہے۔
تو یہ مطلب کسی کے اندر ہم کوئی ہر مطلب کسی کے اندر ہم چاہیں کہ وہ کمال کا ہو، اس میں ساری ہی خوبیاں ہوں، تو ایسا ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں نا، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں 100% دیکھیں کسی کو، تو ہو سکتا ہے کہ 90% اس کے اندر خوبیاں ہوں، 10% اس کے اندر کوئی خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، یا 99% وہ پرفیکٹ ہو تو 1% تو لازمی ہوگی نا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی کمال کا ہو اس دنیا میں سوائے ایک شخصیت کے، یعنی اس آسمانی دنیا کے نیچے اللہ تعالیٰ کی تو پاک ذات ہے، وہ تو ہر چیز کا بنانے والا ہے نا، وہ تو ہمارا رب ہے۔ اور اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کے علاوہ کوئی بھی کمال کا ہو نہیں سکتا، کہ جو انسان کامل کہلاتے ہیں، جن کے اخلاق کی گواہیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو ان کے علاوہ اگر دیکھیں تو کوئی نہ کوئی خامی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، اور جو نظر بھی نہیں آتی، خود کو نظر نہیں آتی، لیکن ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا مشاہدہ کرنا ہے، اور مجاہدہ بھی کرنا ہے، مراقبہ بھی کرنا ہے، اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے۔ اپنا محاسبہ لازمی کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر جو ہمارے اپنے اندر عیوب ہیں نا، تو ہم اپنے آپ کو تو قبول کر رہے ہیں نا عیوب سمیت، تو دوسروں کو ہم کیوں نہیں کر سکتے نا؟ تو ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں، تو ہمیں انسانوں کو ان کے عیوب سمیت قبول کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ہے بھی صحیح تو ہو سکتا ہے وہ دور بھی ہو جائے نا۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ پرفیکٹ ہیں، تو یہ تکبر کی نشانی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ تو کوئی بھی کمال کا نہیں ہوتا، تو دوسروں میں کمال کی توقع رکھنا جو ہے یہ مطلب اچھی چیز نہیں ہے، اور کوئی بھی کسی کے لیے خود کو بدل نہیں سکتا۔ اگر ہم دیکھیں نا کہ ہم چاہیں کہ فلاں جو ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہر کام کرے، جیسے میں چاہوں ویسے ہو جائے، تو ایسا ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی کو ناکارہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو مسترد بھی نہیں کرنا چاہیے انہی عیوب کی وجہ سے، تو اس سے پرہیز کرنا ہے، ورنہ ہوگا کیا جواب میں اگلے ہمیں ہی مسترد کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ تو کاملیت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور کسی کی تعریف کرنے میں بخیلی سے بھی کام نہیں لینا چاہیے، اس طرح ہمیں مایوسی ہوگی۔ اپنے آپ کو مایوسی سے بچانا ہے، اور اپنے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی ہدف مقرر کرنا ہے، دوسروں کے لیے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو خود کے لیے ہمیں کرنا ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ تو ہمیں اپنی خوبیاں جاننے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور دوسروں کی جو ہے وہ دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرمانے والا ہے، ہمارے دلوں میں خیر ڈالنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھا بنا دے۔ میں بہت اچھے کی بات کروں گی، پرفیکٹ کی نہیں کروں، کیونکہ میں کبھی ہو نہیں سکتی، نہ ہی ہم ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بھی خوبیوں سمیت اپنے کو قبول کرنا ہے، اور ہم کر لیتے ہیں، خود کو تو کر لیتے ہیں، دوسروں کو ہم نہیں کر سکتے ہوتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی بچی کا رشتہ ہونے جا رہا ہوتا ہے نا، تو جو رشتہ کرنے والیاں ہوتی ہیں، جو آتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو وہ اس لڑکی کو بھی پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو خوبیاں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ تو دیکھتے ہیں نا، خوبصورتی دیکھتے ہیں، تعلیم دیکھتے ہیں، اس کا قد کاٹ بھی دیکھتے ہیں، آج کل تو جاب بھی دیکھتے ہیں لوگ نا، کہ لڑکی کی جاب بھی ہے کہ نہیں ہے، تو یہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں، اور خاندان بھی دیکھتے ہیں، مال بھی دیکھتے ہیں، یعنی مال، خاندان، اور کہ پوزیشن کیا ہے اس کے والدین کی اس معاشرے میں، یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ اپنا گھر بھی ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنا گھر ہے، ذاتی گھر ہے یا کرائے کا گھر ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اپنی طرف سے۔ تو وہ ہر چیز دیکھ کر جاتے ہیں، لے کر جاتے ہیں لڑکی کو۔ اب وہاں جا کر ہو سکتا ہے کہ اس کا اخلاق ویسا نہ ہو جیسا انہوں نے سوچ رکھا ہے نا، تو اگر ایسا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، مسترد نہیں کرنا بعد میں
بعد میں عیوب نہیں نکالنے، بلکہ اب آپ نے مکمل طور پر قبول کیا ہے تو اس کو ہر چیز خوبی خامی سمیت قبول کر لیا ہے، تو قبول کرنا ہے، اور کسی کو پرفیکشن کے انداز سے نہیں دیکھنا کہ یہ پرفیکٹ ہے، بس یہی چیز ہے ہماری آج کا جو ٹاپک تھا نا وہ یہی تھا کہ ہم نے کسی کو اس کے عیوب سمیت قبول پھر کرنا ہے۔ اگر پہلے نہیں تھا علم، بعد میں ہو گیا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو درست رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ دوسروں کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جتنا اچھا ہم دوسروں کے ساتھ رویہ رکھ سکتے ہیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتے ہیں، وہ ہمارے کام آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا کام ہمارے لیے ہوتا ہے، ہم سے ہمارے کام کے بارے میں پوچھا جائے گا، دوسروں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کسی نے کیا کیا تھا، کون کیسے کرتا تھا۔ تو جس چیز کی ہمیں جواب دہی کرنی ہے نا، ہمیں اسی کی تیاری کرنی چاہیے نا، نہ کہ دوسروں کے کھوج لگاتے پھریں۔ ہمسایوں کے بھی لوگ کھوج لگاتے ہیں، رشتہ داروں کے بھی، فلاں کے گھر میں جو ہے وہ مہمان آئے تھے تو کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا کام تھا، بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ تو جو اکٹھے رہتے ہیں نا فیملیز، جیسے ساس بہو اکٹھے ہیں، یا ایک فیملی ہے وہ، یعنی پوری ایک فیملی اکٹھے رہ رہی ہے، ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ گھر ہو سکتا ہے کہ اوپر نیچے بھی گھر ہو سکتے ہیں نا، فرسٹ فلور پہ، گراؤنڈ پہ، یا بیسمنٹ پہ۔ تو اگر اسی طرح بھی ہے نا، تب بھی ہر ایک کو یعنی جینے دیں اچھے انداز سے۔ تو یہ تجسس جو ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ پہلے دور میں بھی ہوتا تھا کہ بچوں کو اس کام کے لیے لگایا جاتا تھا، کہ بھیجا جاتا تھا کسی بچے کو، جا کر دیکھو فلاں کے گھر میں کون مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور اسی طرح اگر مہمان نہیں بھی آئے ہوئے تو پھر ماں کہہ کر یہ بھیجتی تھی اپنے بچے کو، ذرا دیکھو دادی کیا کر رہی ہیں، کیسی باتیں کر رہی ہیں، کس سے باتیں کر رہی ہیں، کون آئی ہوئی ہیں ملنے کے لیے۔ تو یہ بچوں میں بھی یہ پھر چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں نا، کہ ٹوہ لگانا، دوسروں کی باتیں سننا، یہ پھر اس میں یعنی غیبت بھی ہو جاتی ہے، اور پھر تجسس کا مادہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اپنی طرف سے وہ کچھ اور زیادہ، کیونکہ بچے بھول بھی تو جاتے ہیں نا، کچھ غلط بتا دیں، کچھ اور بتا دیں، تو یہ اس میں جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، بہت ساری برائیاں پھر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تجسس سے بچنا ہے، دوسروں کی ٹوہ نہیں لگانی، اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کو اس عیب سمیت قبول کرنا ہے، اور کھلے دل سے قبول کرنا ہے۔ اپنے دل کو وسیع کریں، دلوں کو کھلا رکھیں، دلوں میں گنجائش پیدا کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں گنجائش پیدا کرے، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے، خیر کے لیے کھول دے، خیر کے کاموں کے لیے کھول دے۔ ٹائم ہمارے پاس ہو ہی نہ اتنا کہ ہم دوسروں کے بارے میں کھوج لگاتے پھریں، بلکہ ہم نے جو ہمارا وقت ہے نا وہ بیزی ایسا گزرے، اللہ کے کاموں میں بیزی گزرے وقت، یعنی خیر کے کاموں کے لیے گزرے۔ کچھ لوگوں کا وقت ظاہر ہے روزی کمانے کے لیے گزرتا ہے، وہ حلال روزی کمانا بھی یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مترادف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے، تو زیادہ ٹائم لوگوں کا اسی چیز میں گزرتا ہے۔ پھر باقی ہے گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، تو اگر فری ٹائم مل بھی گیا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم پھر فون پہ لگے رہیں ایک دوسرے سے، یعنی کبھی ماں سے بات ہو رہی ہے، کبھی بہن سے بات ہو رہی ہے، کبھی کسی سہیلی سے بات ہو رہی ہے، اور کس بارے میں ہو رہی ہے، اپنی ہی فیملی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ تو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ بھی برے عیوب میں آتا ہے، برے اخلاق میں، برے رویوں میں آتا ہے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور اچھے رویے اپنانے ہیں تاکہ اللہ کے پسندیدہ بن سکے نا۔ اللہ کو ہم راضی کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو، اللہ تعالیٰ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، لوگ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو، تو پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی گفتگو کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ابھی ٹائم ہے، اور لائک بھی کر لیں ویڈیو کو، اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں، اور کر دیا کریں۔
پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.